Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the lecture 29 of our course on organization theory and design. We are discussing the process of change, and in the last session we discussed why change is so crucial for organizations and why the organizations should be familiar with how to make their change programs, depending on whether they are going for an incremental change or a radical change. And we have seen that the environment around us has changed. There are two types of changes which the organizations normally follow: survive in order to come close to their customers, in order to sustain their competitive advantage, in order to sustain their profitabilities, retain their employees. In short, in order to retain their life, they usually adopt two types of changes, and in this session we will discuss the various techniques involved in these two types of changes. जैसे मैंने पहले अर्ज की, one type of change is incremental change or a small scale change or slow change, whereas the other type of change is called radical change or fast paced change. इन दोनों टेक्निक्स में, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेंज में क्या क्या स्टेप्स या टेक्निक्स यूज की जाती हैं और किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है, दैट विल बी द फोकस ऑफ आवर दिस सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी विल डिस्कस these change processes by comparing the two, the incremental and radical. For example, एक तरीका जो कंपनीज इंक्रीमेंटल चेंज के लिए यूज करती हैं वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का तरीका है, और रेडिकल चेंज के लिए पैराडाइम ब्रेकिंग बर्स्ट या पैराडाइम ब्रेकिंग चेंज. सो वी स्टार्ट विद कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन. इफ अ कंपनी इज इनकाउंटर्ड विद अ सिचुएशन where it needs to improve continuously, because अगर कुछ भी environment में change नहीं हो रहा, that does not mean that companies can relax. That does not mean that the organization can relax, because we have already seen in the last session that static change keeps on occurring. हमारी height जब हम teenagers में होते हैं, बच्चे होते हैं, बढ़ती जा रही होती है without we being noticing it. तो इस तरह की जो स्टैटिक चेंजेस हैं उनको काउंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम्स में कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ चेंज या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है. एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक बेसिक पिलर है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. Continuous improvement is based on the philosophy that nothing can be completely perfect. We can form or we can design an excellent product, but we can't claim that this is a perfect product. There will always be something which can be done in that product to improve it further. For example, when the jet airplanes arrived, and it was thought that this is perhaps the ultimate which can be done in jet technology. But then we saw that that particular jet technology further improved, and it is still improving. And now the largest and the fastest airplane in the world is based on a technology which is much improved than what we saw in the 60s and 70s as 707 और 720B की जो बोइंग सीरीज. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हम अपने अंदर करते हैं. एज वी इन आवर डेली लाइफ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर अस टू improve as a person, improve as a father, improve as a son, improve as a student, improve as a teacher, improve as जितने भी हमारे रोल हैं उन हर रोल्स में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. पहले तो ये चीज ज़हन नशीन हमें कर लेनी चाहिए. देयर इज नो अल्टीमेट इन दिस वर्ल्ड. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड ओनली दोज पीपल, दोज कंपनीज, दोज ऑर्गेनाइजेशंस विल टेक द एडवांटेज which will continuously improve themselves, so that they continuously
stay ahead in competition and in competitive advantage. اب کیا وہ ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہوتی؟ دیر آر مینی، اور ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے، اور وہ کنٹینیوس امپروومنٹس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں. لائک فار ایگزامپل، آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، وہاں پر somebody یوزلی یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ ہی کنٹینیوس امپروومنٹ کے پروگرام میں انیشیٹو لے، بٹ وداؤٹ دیئر solid support and with their solid commitment possible نہیں ہے کہ continuous improvement ہو. So we suppose that in a company the top management is behind this program of continuous improvement in any aspect of organization. وہاں پر یوزلی کیا یہ جاتا ہے کہ ایک سجیشن باکس بنا دیا جاتا ہے. سجیشن باکس میں کوئی بھی اپنی سجیشنز کسی قسم کی پروسیس کے بارے میں، کسی کام کے پیس کے بارے میں اپنی سجیشنز جو ہیں وہ رائے لکھ کے ڈال سکتے ہیں. آفٹر اسٹیپولیٹڈ ٹائم انٹرول، ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، دیٹ سجیشن باکس ول بی اوپنڈ اینڈ سجیشنز فرام پیپل ول بی read, and those which are workable and those which are according to the plans of the company and those which can be done, they are adopted. For example, اس طرح کا ایک سجیشن باکس جب کھولا گیا تو اس میں سے ایک سجیشن یہ نکلی، پیپر ویسٹیج ہماری کمپنی میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کیوں نہ ہم یہ طریقہ ایک اصول بنا لیں کہ ایک پیپر سے زیادہ کا میمو نہیں لکھا جائے گا یا لیٹر نہیں لکھا جائے گا. دس واز ون وے آف کنٹرولنگ پیپر ویسٹیج. یہ میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی کمپنی کی بات کر رہا ہوں جب پیپرز پہ ہی زیادہ کام ہوتا. تو اس سے یہ ہوا ایک پیپر کا میمو، ایک پیپر کا لیٹر، اب کاسٹ تو کم ہونی شروع ہوگی. سو جو آپ کی پیپر کاسٹ تھی وہ اگر آپ نے 0.5% بھی سیو کی تو سال کے اینڈ میں دیٹ 0.5% ول translate into some amount which you have saved. You can do something else with that amount. Similarly, you come to an office and you see already AC is on, the lights are on. People leave the office, they go out for an hour, they keep their lights and AC is on. Company, somebody saw that and realized that this is wastage again. تو پھر ایک سجیشن دی گئی یا کسی میٹنگ میں یا کسی سجیشن باکس میں کہ جب بھی کوئی اٹھے تو پلیز یہ امپیریٹو ہے ان پہ، یہ ضروری ہے کہ اپنے کمرے کی سوئچز، پنکھا، لائٹ، اے سی بند کر دیں. جب یہ ہونا شروع ہوا کسی بھی کمپنی میں، اس سے آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. ہاسپٹلز میں کنٹینیوس امپروومنٹ کاسٹ سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے بینڈیجز کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ویسٹ نہ کریں ٹکڑے بینڈیجز کے. اسپرٹ کو یا دوسرے جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں ان کو اکنامیکلی یوز کیسے کرنا ہے. یہ کنٹینیوسلی جب ہر کوئی ان پہ عمل کرے گا، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہو یا مڈل مینیجر ہو یا لوور اسٹاف میں ہو، وین دی کنٹینیوس امپروومنٹ بیکمز ہز کوالٹی، when the attainment of continuous improvement becomes his value, when he internalizes this, then not only that person changes but the whole company changes. Continuous improvement کے اوپر کے بیس پہ جتنی کمپنیز نے امپروومنٹس کی ہیں، they are remarkable improvements and they are still going on. and personal life پہ اگر ہم اس کو اپنے اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہو اگر ہم ایریاز کچھ ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے اپنی کمیونٹی، ڈپینڈنگ آن ہم کام کہاں کرتے ہیں اور کس قسم کا کام کرتے ہیں، کہ ہم نے اپنی کس اسکل کو امپروو کرنا ہے سلولی. یہ نہیں کہ اوور نائٹ بٹ سلولی. فار ایگزامپل، سب سے زیادہ جو کامن پرابلم ہماری کنٹری میں ہے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو بھی اور کام کرنے والوں کو بھی، دیٹ از ٹو امپروو دیئر کمیونیکیشن. Not only English language, but communication. How to communicate better. Now, communication کے لیے, if we continuously improve our communication,
by first trying to become a good listener, learning the art of good listening, picking up the techniques and skills required to become a good listener. اس پہ ہم کافی ٹائم تو ہمارا اس پہ لگے گا. اگر ہم مہینے میں بھی ایک چھوٹی چھوٹی اسکل لیتے رہیں یا ٹیکنیک استعمال کرنی شروع کر دیں گڈ لسننگ کی, تو آفٹر 6 months to a year ہمارے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہوگی which would have made us a better listener. جیسے ہی ہم بیٹر لسنر بن جائیں گے we will become better communicator, because now we are trying to first understand the other person and then we are seeking that we should be understood. Communication کا golden principle یہ ہے کہ seek first to understand then to be understood. اسٹیفن کووی نے کافی ڈیٹیل میں اپنی 7 habits میں, میرے خیال میں habit number 6 یا 5 ہے ان کی, اس کو بیان کیا ہے. لیکن نارمل ہیومن ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں پہلے ہماری بات سنی جائے, پہلے ہمارا پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے. اب یہ عادت چینج کرنا ریڈیکلی بھی ہو سکتا ہے اور ہم کنٹینیوسلی اسٹرائیو کر کے بھی اس کو امپروو کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو ریڈیکل چینج ہے جس میں امپروومنٹ آپ کو چاہیے کوئک, جس میں امپروومنٹ آپ کو چاہیے ایٹ اے ویری فاسٹ پیس, وہاں پر کنٹینیوس امپروومنٹ تو بیک ٹریک میں چلتی رہے گی, بٹ وی ول نیڈ مور ریپڈ چینج ان دا فارم آف فار ایگزامپل اے پیراڈائم بسٹ. ناؤ واٹ ایگزیکٹلی از پیراڈائم بسٹ؟ کچھ اس کو بھی مجھے آپ کی پرسنل لائف سے پہلے ایگزامپل دینی پڑے گی سو دیٹ وی فرسٹ انڈرسٹینڈ. ایک تو ہم نے پرسنل لائف کی ایگزامپل کنٹینیوس چینج میں دی کہ آپ کمیونیکیشن اپنی کس طرح گریجولی امپروو کر سکتے ہیں, اچھے لسنر بنیں, آہستہ آہستہ اپنی ویکیبلری کلیکٹ بنائیں, بلڈ کریں, نئے لفظ استعمال کریں, نئے لفظوں کو فکروں میں استعمال کریں, تو آپ کی وربل نان وربل دونوں کمیونیکیشن آہستہ 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 امپروو ہوتی جائے گی پریکٹس کے ساتھ. جو پیراڈائم بریک ہے وچ مینس سڈن چینج, کوئک چینج, وہ بھی پہلے انڈیویجول لائف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے یا آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں باہر کسی کنٹری. جیسے ہی آپ وہاں لینڈ کرتے ہیں آپ کو ایک کلچرل شاک لگتا ہے بیکاز یو آر ان اے ٹوٹلی نیو کلچر. وہاں پہ جا کے آپ کے کچھ پیراڈائمز یعنی جو آپ کے ذہن میں بنے ہوئے پیٹرنز ہیں وہ کوئکلی شفٹ ہو سکتے ہیں, ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اٹ از جنرلی believed that people were the people living in West are very, very open-minded, very, very adventurous and open-minded, اور وہ conservative نہیں. ایک پیراڈائم ہے جو لوگوں کا یہاں بیٹھ کے بنتا ہے, looking at their movies, reading their literature, reading their fiction, and comparing their lifestyle with ours. The natural conclusion which people make, which we make, is that those people are much more non-conservative than us. جب ہم وہاں جاتے ہیں ان سے انٹریکشن ہوتا ہے پہلے ہی 1-2 دنوں میں, اکثر لوگوں کا یہ پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. ان کو پتا چلتا ہے کہ نہیں, یہ لوگ بھی اکثر چیزوں میں بہت کنزرویٹو, اپنی فیملی کے بارے میں کنزرویٹو ہیں, اپنے پیٹس کے بارے میں بہت کنزرویٹو ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں بہت پروٹیکٹیو اور کنزرویٹو ہیں, اور اپنی کئی اور چیزوں میں ہم سے بھی زیادہ کنزرویٹو ہیں. تو وہاں پر جا کے یہ آپ کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اسی طرح آپ نے کسی, اب یہ ایک امپورٹنٹ ایگزامپل ہے کیونکہ بہت مشکل کام ہے, سگریٹ چھوڑنا. اب سگریٹ چھڑوانے کے لیے آپ کسی کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں, ایک طریقہ تو اس کا ہے کنٹینیوس امپروومنٹ کا, کہ آپ کنٹینیوسلی انہیں سمجھاتے رہیں, بتاتے رہیں سگریٹ کے نقصان, سگریٹ چھوڑنے کے فائدے, لیوریج کرتے رہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کا پیراڈائم شفٹ کرانے کے لیے 2 یا 3 موقعوں پہ میں نے فیل کیا کہ بہت افیکٹو ہے یہ. آپ انہیں اسپیشلی اف دے آر کلوز ٹو یو اینڈ دے انڈرسٹینڈ یو, ادروائز شاید تھوڑا رسکی ہو, آپ انہیں کس دن کسی کارڈیالوجی وارڈ یا ICU میں لے جائیں اور انہیں دکھائیں کہ یہ یہاں پر 25 کیسز پڑے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے, ایکیوٹ ہارٹ ڈیزیز کے.
ان 25 میں سے آپ ان کی ہسٹریاں ان کو ریکارڈ دکھائیں, یوزلی ان میں سے 80-90% اسموکر ہوں گے. ان کو کہیں جی یہ دیکھیں اسموکنگ کا الٹیمیٹ افیکٹ یہ ہے. دیٹ sometimes not always, sometimes creates a paradigm shift, and people who cannot convince themselves that I should leave smoking, they get convinced in an instant. Yes, this is wrong, I am doing injustice to my body. تو اس طرح کی چیزیں ہیں which suddenly changes our old perceptions, suddenly break our old beliefs and new beliefs are formed. That means we have shifted our paradigm. So incremental change کا طریقہ continuous improvement کے تھرو ہے. پیراڈائم شفٹ آپ نے کسی کمپنی میں پیراڈائم شفٹ کرنی ہے, وہ پھر ہم جب بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی ابھی شارٹلی بات کریں گے, اس میں ہم آرگنائزیشنل پیراڈائم شفٹ پہ پھر آئیں گے. بٹ دس از جنرلی the differentiation between the two types of techniques which are used in incremental as well as radical change. اسی طرح incremental change usually affects the part of an organization, whereas radical change transforms the entire organization. اب ایک part of an organization, for example, ایک organization ہے which feels that we need more information regarding our competitors or regarding our customers. And they think that we should have a boundary spanning department like market information system. That is also a change, but that change is affecting only a part of the organization because a new department is created, which is probably reporting directly to MIS or through marketing reporting to MIS. باقی کی آرگنائزیشن کا کام جیسا چل رہا تھا ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. یا ایک پارٹ آف ون ڈپارٹمنٹ آف اے کمپنی has been re-engineered, has been assessed in terms of its business process and is changed, but the rest of the company stays the same. Whereas in a radical change, the whole of the company, its working, its structure, its style of management, its staffing will change. So that is also a technical difference between the two. انکریمنٹل میں پھر یہ کہ آپ ایک پارٹ کو آپ نے چینج کیا, آپ نے اس کے ایفیکٹس کو مانیٹر کیا, اس سے کچھ سیکھا, پھر دوسرے پارٹ کو چینج کیا, پھر تیسرے پارٹ کو چینج کیا. سو دیٹ پروسیس کین ٹیک اینڈ ول ٹیک ٹائم اینڈ دی چینج ول بی گریجول. لیکن اب دیکھیں کئی دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی پرسنل لائف سے اگر ایگزامپل لیں, جیسے ایکسرسائز ہم روز کرتے رہیں کنٹینیوسلی امپروو کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہمیں ایکسٹینسولی چینج کرنا پڑے گا اپنا لائف اسٹائل. خدا نخواستہ کوئی انجری ہو جاتی ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, اس کی رسپانس پہ ہمیں پھر کنٹینیوس امپروومنٹ سے کام نہیں چلے گا, پھر ہمیں ریڈیکلی اپنا آپ چینج کرنا پڑے گا. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی پہلے ایک پارٹ آرگنائزیشن کا چینج ہوا, لیکن ٹائم تھا, پریشر اتنا نہیں تھا, سو گریجولی یو چینج دی آرگنائزیشن بائی چینجنگ اٹس کنسٹیچوئنٹ پارٹس ایز کمپیئر ٹو چینجنگ اور ٹرانسفارمنگ دی انٹائر آرگنائزیشن. بزنس کی لٹریچر میں, بزنس کی ہسٹری میں ہمیں دونوں قسم کی ایگزامپلس ملتی ہیں. ہمیں لی ایکوکا, جیک ویلش جیسے لوگ بھی ملتے ہیں who transformed the entire organizations, who actually transformed the industries. اور پھر ہمیں ایسے بھی ورکرز, ایسے بھی چیف ایگزیکٹوز, ایسے بھی نام ملتے ہیں who gradually change their companies, but it depends on the environment. اگر environment gradual change کرنے دے گا تو gradual change ہوگی, but if environment demands sudden change, then the entire organization transformation is on cards. اسی طرح ایک چینج ہے انکریمنٹل جس کو آپ کرتے ہیں تھرو دی ایگزسٹنگ آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ایگزسٹنگ مینجمنٹ پروسیسز. ان کے اندر ہی آپ تھوڑی تھوڑی امپروومنٹس گریجولی لاتے ہیں, ان کو چینج کرتے ہیں اور چینج کے پروسیس کو آپ مینیج کرتے ہیں. دوسری طرف یو کین ہیو انٹائرلی نیو اسٹرکچرس اینڈ یو کین ہیو انٹائرلی نیو مینجمنٹ پروسیسز اور نیو مینجمنٹ ان پلیس. یہ بھی انکریمنٹل اور ریڈیکل چینج کے ایک واضح فرق ہے. اس کے بعد ایک ہے ٹیکنالوجی امپروومنٹ,
اور ایک ہے ٹیکنالوجی کا بریک تھرو. اب ٹیکنالوجی امپروومنٹ تو ہر ٹیکنالوجی, چاہے وہ آئی سیز پہ بیس تھی, چاہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, وہ چپس پہ بیسڈ ہے, اس میں امپروومنٹ تو ہو رہی. لیکن آپ اندازہ کیجئے 1970s میں اگر آپ آئی سی انٹیگریٹڈ سرکٹ بورڈز کے بزنس میں ہوتے اور سڈنلی دی کانسیپٹ آف چپس کیم اپ, جب آئی سی سے شفٹ چپس پہ ہوئی تو اس میں ایک ٹیکنالوجی کا یہ بریک تھرو. اب وہی کام جو آپ 10 گھنٹوں میں کرتے تھے اب آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنالوجیکل بریک تھروز آتے ہیں. دے آر ناٹ ویری فریکوینٹ بٹ دے ڈو کم along. سیلولر فون کا بننا ایک ٹیکنالوجیکل بریک تھرو. انفیکٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی خود ایک بریک تھرو ہے, اور اس کے بعد جو گیجٹری ہے اس کے اوپر وہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یس, ایک زمانے میں تو وہ ایل پیز تھے, آرام آرام سے چینج ہوتے تھے, پھر کیسٹس آ گئے, ہمارے پاس منووربلٹی بڑھ گئی. ہم ایل پیز کو تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, کیسٹس کو ہم واش کر دیتے تھے, ریکارڈ کر لیتے تھے. پھر ہمارے پاس سی ڈیز آ گئی, سی ڈیز میں ساؤنڈ کوالٹی بڑھ گئی, ایگزیکٹ لوکیشن آف دا ٹریکس وہ زیادہ ہو گئے. تو ٹیکنالوجیکل بریک تھروز نے کس طرح سے ریڈیو, ٹی وی, آڈیو, ساؤنڈ, ان سارے سسٹمز کو افیکٹ کیا, دیٹ از ان فرنٹ آف یو. پہلے ریکارڈنگ کیسے ہوتی تھی؟ ریکارڈنگ آج سے 60s میں یا 70s میں یا 80s تک جب ریکارڈنگز ہوتی تھیں تو وہ ایک فل فلیج سارے کے سارے, اگر 6 سنگرز نے یا 3 سنگرز نے گانا ہے تو آل ول بی دیئر ایٹ ون ٹائم in the presence of orchestra. Everything will be live recorded and takes ہوں گے, ری ٹیکس ہوں گے, ریہرسلز ہوں گی. اب بھی ویسا ہے, لیکن اب یوزلی پورا کا پورا ٹریک پہلے بن جائے, اس ٹریک پہ آ کے سنگر گا دیں. چاہے ایک سنگر کراچی میں, ایک لاہور میں, کہیں پہ وہ گا دیں گے, وہ کمپیوٹر سے سنتھسائز کر کے آپ کے سامنے ٹریک پیش کر دیا جائے گا. لک ایٹ دی چینج. دیٹ چینج از اونلی پاسبل بیکاز آف چینج ان ٹیکنالوجی. ادروائز تو میوزیشنس کمپوزیشن کی ٹیکنیکس, خود انسٹرومنٹس اور خود سروں کی رینج وہ تو ویسی, اس میں تو کوئی چینج نہیں. بٹ دی ویز آف یوزنگ دی ٹیکنالوجی, دی آڈیو ٹیکنالوجی کے اندر بے تحاشا چینج آ چکی ہے, جس کی وجہ سے پروڈکٹ جو آپ کے سامنے آتا ہے, جس کو آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس میں بھی بے تحاشا چینج. اسی طرح, لیکن اس سے پہلے کہ ہم فردر بات کریں انکریمنٹل ورسز ریڈیکل چینج کی, ناؤ از دا ٹائم وین وی ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ. Now, business process reengineering is a term which is unfortunately a bit misused. Business process reengineering is not restructuring. Business process reengineering is not laying off people. Business process reengineering is not tinkering with the organization. کہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ میں چینجز لا دیں, ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو چینج کر دیا, کچھ آپ نے مینجمنٹ پروسیس بدل دیے, اور کچھ لوگوں کو فائر کر دیا, کچھ کو ہائر کر دیا, اور آپ نے کہا کہ ہم نے پروسیس ری انجینئرنگ کر لی. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ, پہلی ایزمپشن از دس. This you will be surprised there is nothing on it. And this is precisely the requirement of business process re-engineering, that you start with a clean slate. You take a fresh start. اس کا مطلب ہے جو بھی پہلے تھا you cross it out. اس کو بریک کر دیتے ہیں and you take a fresh start. پہلی چیز تو یہ. اب what do you want to change and why do you want to change? اس میں I will give you the example of a computer credit company without taking their name. وہ کمپیوٹر کریڈٹ کمپنی, اس ایگزامپل سے آپ کو پروسیس ری انجینئرنگ کا پورا کانسیپٹ یا ریڈیکل چینج کا پورا کانسیپٹ سمجھ آ جائے. ایک کوئی اے بی سی کمپنی فار ایگزامپل تھی, اور یہ کمپنی کمپیوٹرز کو, پی سیز, پرسنل کمپیوٹرز کو کریڈٹ پہ بیچتی تھی. کمپیوٹر کریڈٹ کمپنی. اب دیکھا یہ گیا, دس واز بیسڈ ان امیرکا, دیکھا یہ گیا کہ جب ایک
applicant جو کمپیوٹر خریدنا چاہتا ہے کریڈٹ پہ, when he applies and by the time he gets the PC, اس کے میں 37 days لگتے ہیں. 37 days. Consultants were called to reduce this timing because the company felt that 37 days is too large a time. Too much cost is involved in checking the credit worthiness of the applicants. So انہوں نے کنسلٹنٹ سے کہا کہ آپ کوئی سسٹم ڈیوائز کریں اور ان نمبر آف ڈیز کو کم کریں سو دیٹ ہماری کاسٹ کم. کنسلٹنٹس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے فائن. دے کیم ان دیٹ کمپنی, دے اسٹارٹیڈ سٹنگ ان دیٹ کمپنی اینڈ آبزرونگ کہ جب آتا ہے اپلیکینٹ پہلے وہ ایک ڈیسک پہ جاتا ہے, دین ہی فلز ان سرٹن فارمز, دین ہی گوز بیک. پھر وہ فارمز آگے چلتے ہیں, کریڈٹ ریٹنگز چیک ہوتی ہیں, ڈیٹا بیسز کھنگالے جاتے ہیں, اینڈ دین دیٹ پرسن از آسکڈ ٹو سبمٹ سم مور انفارمیشن. پھر وہ اور انفارمیشن آتی ہے, پھر وہ اور چیکنگز ہوتی ہیں. سو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص تقریباً کوئی 12-13 اسٹیشنز پہ یا کاؤنٹرز پہ ان کو جانا ہوتا ہے اور فارمز جمع کرانے اور پھر نئے کاؤنٹر پہ جانا. سو ان کنسلٹنٹس نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ اتنا سویئر چیک نہ کریں ان کا. اب دیکھیں کمپنیز جب کریڈٹ پہ کوئی چیز دیتی ہیں تو وہ کریڈٹ چیک کیوں کرتی ہیں؟ وہ کریڈٹ چیک اس لیے کرتی ہیں کہ ہمیں ہمارا پیسہ واپس ملنے کی کیا امید ہے. از دس پرسن ٹو ہوم وی آر گیونگ کریڈٹ از ہی اے گڈ رسک اور ناٹ؟ انہوں نے کہا اچھا یہ ہم یہ اسیس تو کر رہے ہیں کہ از ہی اے گڈ رسک اور ناٹ, بٹ وی آر سے 47 طریقوں سے ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ اچھا رسک ہے یا نہیں. یہ چیک کرنے کے بعد بھی there is a 10% chance that he or she will default. So اگر ہم اس پروسیس کو صرف 7 سٹیپ تک محدود رکھیں تو یہ چانس 10% سے زیادہ 13.5% ہو جاتا ہے. تو 3.5% ایکسٹرا رسک کے لیے is it worthwhile to conduct 47 checks in place of 7? They presented, ابھی انہوں نے کوئی سجیسٹ کرنے سے پہلے یہ چیز ٹاپ مینجمنٹ کے سامنے رکھی کہ اگر آپ کا کریڈٹ چیک تھوڑا سا آف ٹارگیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو a loss of say not more than $150,000 a year. Management said, fine, we can bear this opportunity lost. آپ ہمیں بتائیں یہ کام ہوگا یا نہیں. Then they worked on a new system. They broke the old processes. They broke the old system. They generated a new system in which the client had to go to only about, I think, 2 or 3 stations. اور یہ جو کام تھا یہ 37 days سے 3 دن میں ہونا شروع ہو گیا. Now can you imagine something which used to take 37 days is now taking 3 days. 12 times, not 12%, 12 times improvement. 12 time improvement in the time, which means 12 times improvement in the cost, and God knows how many times improvement in other things, because یہ ساری چیزیں interrelated. اب ہمارے سامنے بزنس پروسیس انجینئرنگ کی ایک ڈیفینیشن آ رہی ہے جس کے تحت فرسٹ آف آل اٹ اسٹارٹس ود اے کلین سلیٹ. سیکنڈ, اٹ لکس فار میگنیچیوڈ آف چینجز, ناٹ جسٹ اے چینج بٹ اے چینج ود اے میگنیچیوڈ, اے ہیوج چینج. تھرڈ, اٹ چینجز دی بزنس پروسیسز. کیونکہ یہاں دیکھیں یہ بزنس پروسیس ہی تھے نا which were taking 37 days. They changed those processes. They took out all the redundant steps. They abolished all the steps which were unrequired.
and they only kept those steps which were required so that the risk of credit default does not increase tremendously. It only increases from 10 to 13.5%. So clean slate se start hai, big changes hain. See that amount of change 12 times, not like continuous improvement where the change is in the tune of 0.05% per annum. یہ تو 12 times. اور جب یہ اس پروگرام پورے کو امپلیمنٹ کیا گیا تو this particular company's profitability improved by 17 times over a year. Now that is business process reengineering, where we start with a clean slate, where we break the old molds, where we come up with new business processes, and where the impact on business is huge, not just a few dollars or a few rupees or a 2% or a 3%, but 300%, 500%, 30 times. So if this is the example of business process reengineering or a radical change. So business process engineering is actually a radical change which is designed or which points or which directs the company towards improvements, چاہے پروفٹیبلٹی میں ہیں یا کاسٹ سیونگ میں ہیں, جہاں پر بھی امپروومنٹس چاہی جا رہی ہیں, اینڈ دوز امپروومنٹس ہیو اے ہیوج بگ امپیکٹ اینڈ اے ہیوج میگنیچیوڈ. اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں دے آر ناٹ پروسیس ری انجینئرنگ, they could be part of a continuous improvement program or they could be a part of another change initiative, but definitely they are not business process re-engineering, because اس لیے میں نے کہا تھا کہ پروسیس ری انجینئرنگ تھوڑی سی مس یوزڈ ہے ٹرم. جہاں پر بھی ریسٹرکچرنگ کرنی ہو وہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ دس از بی پی آر, whereas BPR is not about restructuring, it is about working around business processes of the company rather than the structure. Structure تو ہمیں vertical functional direction میں لے کے جائے گا. بزنس پروسیس جو ہیں وہ اکراس دا کمپنی. تو ان پروسیسز کو اگر ہم سمجھ لیں اور ان میں جو ریڈنڈنٹ اسٹیپس ہے وہ ختم کر دیں تو دین وی آر ری انجینئرنگ دا بزنس پروسیسز. نام ہی اس کا بی پی آر ہے. اٹ از پروسیس ری انجینئرنگ, اٹ از ناٹ بزنس اسٹرکچرل ری انجینئرنگ. تو اگر تو اسٹرکچرل ری انجینئرنگ ہوتی تو پھر صرف اسٹرکچر سے کو ٹنکر کر کے یا اسٹرکچر کو چینج کر کے بی پی آر کیا جا سکتا تھا, بٹ دس از پروسیس ری انجینئرنگ. اینڈ دا بیوٹی آف دس اینڈ دی ریڈیکل ریزلٹس وچ وی گیٹ از بیکاز وی remove the sick or not required processes, those processes which are slack, جو کمپنی میں slack ہوتے ہیں, جہاں delays ہو رہے ہوتے ہیں and nobody knows کہ delays اس لیے ہو رہے ہیں. If an external consultant or an internal consultant takes a long short view, takes a step back and observes the process, آپ کسی بھی process کو observe کریں, آپ کو اس میں redundancies یا زیادتیاں نظر آئیں گی. ان زیادتیوں کو جب آپ کلین سلیٹ بنا کے امپروو کر کے ایک نئی چیز پریزنٹ کرتے ہیں وہ ریڈیکل چینج. سو دیٹ از ون وے آف کریٹنگ اے ریڈیکل چینج اینڈ دیٹ از تھرو بی پی آر. اسی طرح پروڈکٹ کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. انکریمنٹل چینج سے پروڈکٹ کی امپروومنٹ ہوگی کہ آپ نے پیکیجنگ گریجولی امپروو کی, پھر آپ نے پروڈکٹ کے ڈیزائن کو امپروو کیا, پھر آپ نے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کو امپروو کیا, پروڈکٹ کے امیج برانڈ ایکویٹی کو امپروو کیا, اور ایک چیز ریڈیکل اگر آپ نے کرنی ہے تو یو برنگ ان اے نیو پروڈکٹ, یو برنگ ان اے نیو پروڈکٹ ان اے نیو مارکیٹ, دیٹ ول بی اے ریڈیکل چینج. سو چینج از, ایز آئی ہیو آلریڈی stressed and discussed, change is something which we cannot avoid. But how we manage it will depend on our circumstances, will depend on what sort of environment we are facing, will depend on what sort of challenges we are facing. Like in this case of the computer credit company, the challenge was not an environment. The challenge was simply a problem to the company that we are losing money because we are spending too much time on a process. And when that process was drastically cut, the improvement were drastic, dramatic. ایک اور word
جو بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی ڈیفینیشن میں آئے گا along with radical improvements and clean slate and remolding, it is a dramatic improvement in the performance or in the required outcome. جو بھی آپ required outcome چاہ رہے ہیں, چاہے وہ profitability ہے یا control ہے, cost control ہے, اس میں improvement will be dramatic because we are looking for dramatic improvements. So these are the various techniques, or these are the various ways in which companies manage their transitions or changes, either incrementally or radically or by a combination of the two. Because اگر آپ radical change بھی کریں, after the radical change you will continuously need incremental change. جس طرح ایک شخص خدا نخواستہ بیمار ہوتے, اب بیماری کے دوران تو انہیں اپنے لائف سٹائل میں ایک ریڈیکل چینج کرنی پڑی, بیڈ ریسٹ ہے, کام نہیں کر سکتے, کسی سے بات بھی زیادہ نہیں کر سکتے, لیکن جب ریکور کریں گے تو پھر یہ ریڈیکل چینج تو ختم ہو گیا پروسیس, لیکن پھر نئی انکریمنٹل امپروومنٹس کے لیے انکریمنٹل چینجز کرنی پڑیں گی اپنے لائف سٹائل میں, سو دیٹ جو ریڈیکل فیز میں چینجز کی تھیں وہ قائم رہیں, نہ صرف قائم رہیں بلکہ امپروو ہوتی رہیں. تو اسی طرح کمپنیز ونس دے میک ریڈیکل چینجز, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناؤ دیر از نتھنگ لیفٹ فار دیم, دے کیپ آن امپروونگ بائی دی انکریمنٹل چینج ٹیکنیکس, بیکاز ایز وی ہیو سیڈ آلریڈی there is always a room for improvement. And some of my students in fact asked me this, sir, why it is that in social sciences we don't get full marks? ایک چیز ہم میتھس میں تو صحیح لکھتے ہیں, ہمیں 100% مل جاتے ہیں, فزکس کیمسٹری میں بھی کسی حد تک 100% مل جاتے ہیں, لیکن مینجمنٹ میں, ایچ آر میں, او بی میں, تھیوری اینڈ ڈیزائن میں, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں اگر ایم سی کیوز نہیں ہیں, ہم نے سبجیکٹو ایک چیز لکھی ہے, اس پہ ہمیں فل مارکس کیوں نہیں ملتے؟ The question is honestly very good, and I'm sure as a student or as a teacher آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آیا ہوگا, ایسا کیوں؟ ریزن از سمپل. میتھس میں آنسر there is usually one answer. آپ کو ایک میتھس کی پرابلم دی جاتی ہے, چاہے وہ اتنی سمپل ہے کہ 2+3 کیا ہوتا ہے, the answer is 5. there is no other answer. اور چاہے وہ ایک بہت بڑا میتھمیٹیکل فارمولا ہے جس کو سالو کر کے you are arriving again at an answer which is again one answer. فزکس میں somebody will ask you what are the 3 laws of the motion. آپ 3 laws بتا دیں گے, you will get full marks. اس چوتھا لا ہی کوئی نہیں. somebody asks you gravitational force کا فارمولا کیا ہے, آپ بتا دیں گے, you will get full marks. کیمسٹری میں somebody asks you کاپر سلفیٹ کا فارمولا کیا ہے, آپ بتا دیں گے, there is no other formula. گلوکوز کا کیا فارمولا ہے, there is no other formula. جو آپ بتا دیا آپ نے, آپ کو فل مارکس مل گئے. بٹ in social sciences if somebody asks you how to improve your communication, آپ جتنا بھی آنسر دیں گے it will never be complete because there will always be room for further improvement. There will always be another view. Somebody else will say کہ نہیں یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور it will be different in different cultures. نیوٹن کے تینوں laws of motion will be the same here in America, Japan, ایک ہی جیسے. گریویٹیشنل فورس پوری دنیا میں ایک ہی جیسی ہے اس دنیا میں, لیکن کمیونیکیشن کے طریقے کلچر سے کلچر پہ فرق. So how can we give 100% in social sciences? How can we give 100% in literature? It is not possible. ایک ورڈزورتھ کے یا مرزا غالب کے ایک شعر کی, ایک ورس کی آپ نے تشریح کی, اس کی تشریح ایک آپ نے کی, 1000 اور ہو سکتی. سو 100% کا تو پھر اسکوپ نہیں ہے, بیکاز دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. نیچرل سائنسز میں امپروومنٹ کا روم تبھی ہے وین اٹ از اے شفٹ آف پیراڈائم. یہ پتا چلے کہ نہیں, نیوٹن کے 3 لاز آف موشن میں اب ایک 4th بھی ایڈ ہو گیا ہے, تو کوئی پیراڈائم شفٹ, ریڈیکل چینج ہی ہوگی تو ایڈ ہوگا. سو انکریمنٹل چینج میں جو پاسبلٹی آف انکریمنٹل چینج ہے, دیٹ از بیکاز آف دا پاسبلٹی آف روم فار امپروومنٹ which we have seen کہ social sciences میں وہ room for improvement is always there. That is why we can't give people 100% marks.
in these subjects. کیونکہ یہ سبجیکٹو ہیں. آرٹ میں آپ نے ایک لینڈسکیپ بنایا, ہو سکتا ہے کوئی اس لینڈسکیپ کو 90% مارکس دے دے, کوئی اس کو 20% مارکس دے دے, لیکن اگر آپ نے ایک الجبرے کا پرابلم سالو کر دیا ہے تو کر دیا ہے. جیومیٹری کا ایک تھیورم آپ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے. اب اس میں کوئی فردر امپروومنٹ نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تھیورم لکھا ہے پورا ہے لیکن اس میں اچھا ہوتا اگر یہ بھی لکھ دیا جاتا, جو کہ اس تھیورم کا حصہ ہی نہیں. سو کنٹینیوس امپروومنٹ از بیسڈ آن the fact that we are human beings and there is no end to our improvement. We can't say that this is end of history or this is end of civilization or this is end of thinking. We have reached a maturity level which nobody has reached before. Maybe it is true that nobody has reached that maturity level, but there are still more maturity levels to come. آج سے 100 سال پہلے تو کوئی چاند پہ جانے کی سوچ ہی نہیں سکتا, but then people went. And now they are talking about going to Mars. Maybe they will one day go to Mars. تو اگر ایک چاند پہ جانا تو ہم نے کوئی پوری کائنات کو مسخر تو نہیں کر لی. اور چاند کو بھی ہم نے کیا کیا ہے, we just landed there, spent a few hours, maybe I don't know, a few days, and then came back. اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ وہی 30-35 سال میں وہیں کا وہیں. We didn't do anything to further the cause of humanity who is living here by wasting billions of dollars on going to moon. ہاں اس میں اب continuous improvement ہو سکتی ہے if other ways are found کہ چاند پہ جانے کا اب انسان کو کیا فائدہ. And that obviously is a long torturous process. لیکن اس کے اوپر کیا امپروومنٹس ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں آپ کو خاص ہائی لائٹ تو کچھ بھی نہیں کیا جاتا. بٹ ایز این ایگزامپل دیٹ ایگزامپل کین بی گیون کہ ابھی چاند پہ ہو سکتا ہے 100 سال بعد لوگ رہتے ہوں, تو پھر ہم کس طرح کہہ سکیں گے 100 سال بعد بھی کہ اب ہم میچورٹی لیول ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کے 500 سال بعد لوگ مارس پہ بھی رہتے ہوں. سو یو سی دیر از نو اینڈ ٹو دی پروسیس آف امپروومنٹ ایون ان نیچرل سائنسز. وی کی ناٹ سے, اس لیے سائنس جو ہے وہ ایک اسٹیج پہ آ کے اٹ بیکمز اٹ ڈز ناٹ ریمین دوز فیکٹس جیسے ہمیں لگتے ہیں ہارڈ کور فیکٹس. اٹ بیکمز اے پاسبلٹی. ہو سکتا ہے یہ چینج ہو جائے. میتھس ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی چینج ہونے کی. تو بہت سے فلاسفرز ہیں, اگر آپ انہیں پڑھیں تو وہ یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سوائے پیور میتھس کے دیر از نو نالج وچ ول ناٹ چینج. باقی سب کا سب وہ کہتے ہیں سبجیکٹو. بہرحال دس از ناٹ دا ٹاپک آف آور ڈسکشن. ہم ڈسکس تو یہ کر رہے ہیں کہ ریڈیکل چینج اور انکریمنٹل چینج دو ٹائپس ہیں چینج کی, جن میں سے کچھ ٹیکنیکس ہم نے انکریمنٹل چینج کی آپ کے سامنے پیش کی, کچھ ہم نے ریڈیکل چینج کی پیش کی. اب جو اسٹریٹجک لیول کی چینج ہے, کیونکہ یہ ریڈیکل اور انکریمنٹل چینج کین اکر ایٹ اینی لیول, اسٹریٹجک لیول, فنکشنل لیول, مڈل لیول, سپروائزری لیول, بٹ جنرلی دی چینج انیشیٹو if they are started by the top management, تو جو اسٹریٹجک لیول آف چینج ہے وہ یوزلی 4 طرح کی. ان میں سے ایک تو ہے ٹیکنالوجی چینج, ایک ہے پروڈکٹ اینڈ سروس چینج, ایک ہے آپ کی اسٹریٹجی اینڈ اسٹرکچر چینج, اینڈ دی 4th ون از کلچرل چینج. ان پہ ہم بات کر چکے ہیں. آج بھی ہم نے ٹیکنالوجیکل چینجز پہ بھی بات کی, پروڈکٹ اور سروس چینجز پہ بھی بات کی, اسٹریٹجی اور اسٹرکچر چینج پہ ہم کافی ڈیٹیل میں, جب ہم نے 7S ماڈل کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے اس وقت اس پہ بھی بات کی تھی. اور کلچرل چینج کی بات بھی 7S ماڈل کا ایک بائی پروڈکٹ ہے, بیکاز وین دا اسٹریٹجی چینجز, دا اسٹرکچر چینجز, دا سسٹم چینجز, دی اسٹافنگ اینڈ دا اسکلز اینڈ دا اسٹائل آف مینجمنٹ چینجز, دین these variables interact with each other and a new culture emerges. So that means cultural change جو ہے وہ possible نہیں unless until we change many variables around it. اور وہ variables جب ہم change کریں گے تو in fact ہم organizational beliefs اور values کو change کر رہے ہیں. So organizational beliefs اور values کو change کریں گے تو culture بھی change ہو جائے. اب اس میں سے یہ چاروں جو types of change ہم نے بیان کی ہیں یہ interdependent ہیں ایک دوسرے پہ. You cannot just change the technology of a company without changing its culture. For example, آپ ایک کمپنی کو کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں جانتے.
they are quite fearful of computers because they think that computer will take their job. آپ نے کہا نہیں, ہم نے پھر بھی کمپیوٹرائزیشن کرنی. نیکسٹ ڈے وہ سارے آئیں گے, ان کی جو ورکنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کمپیوٹر رکھے ہمیں. یو تھنک دے ول چینج؟ نو, they will get more resistant to change unless until you first prepare them for this change, which means پہلے تو آپ ان کے ذہن سے کمپیوٹر فوبیا نکالیں, ان کو کمپیوٹر کی اہمیت کا احساس دلائیں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ without using the computer and without getting the skills to use a computer they will become obsolete in this time. Get their mind working, get their paradigm changed. پھر ان کو کمپیوٹر پہ ٹریننگ دیں, پھر انہیں یہ دکھائیں کہ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. جو آپ مینولی کرتے ہیں وہ آپ نے کی بورڈ پہ کرنا ہے. پھر آپ انہیں ٹرین کریں گے, اب ان کے ذہن سے وہ فوبیاز بھی اتر گئے, اب ان کو کمپیوٹر کی اہمیت اور افادیت کا اپنی پرسنل لائف میں احساس بھی ہو گیا جو کہ پہلے ہی تھا. اب انہوں نے اس کو یوز کر کے دیکھ بھی لیا کہ یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں, آئی کین ڈو اٹ, کیونکہ آپ نے ان کو موٹیویٹ بھی کیا. ناؤ bring in the computers. Now you have prepared your culture for that technological change. Now that technological change will sync SYNC wala sync with your culture. Otherwise وہ out of sync رہے گی, اور جب وہ out of sync رہے گی, کلچر ہی آپ کا prepared نہیں ہے کمپیوٹرائزیشن کے لیے یا ٹیکنالوجیکل چینج کے لیے. It is always the men and women behind a machine who are going to be the final say or final جن کا loft ہونا ہے, because if they are good then computers will work, but if those people are not willing and not good then those computers will not give the company anything. So by preparing the culture the technology change will be successful. By preparing the culture of the company or the employees you can make changes in structure, you can make changes in products and services, تو وہ sync ہوتی جائیں گی. Otherwise, if people, the employees are thinking in one direction and the top management is thinking in another direction and they are taking decisions according to their thinking without involving the people, then the trouble will arise. پھر یہ ہوگا کہ وہ process of change will face heavy resistance, اور change کو resist کرنا ہماری nature ہے. اس پہ کوئی there is no second opinion on it, there is no second thought. کچھ لوگ زیادہ چینج ریسسٹ کرتے ہیں, کچھ کم کرتے ہیں, بٹ وی آل ریسسٹ چینج. ہماری روٹین بھی ذرا بدل جائے وی فیل انکمفرٹیبل. وائی وی آر سو مچ افریڈ آف ڈائنگ. ایک چیز تو یہ نا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دینا ہے, وہ بھی ایک سوچ کے تو انسان کے چھکے تو چھوٹ جاتے ہیں, لیکن دا پروسیس آف ڈائنگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ ہونی کیا ہے. سو دیٹ از واٹ میکس اس فیئرفل, بیکاز اٹ از ان نون, وی ڈونٹ نو اٹ. تو ہمارے اندر ہی ہماری نیچر میں ہے, ان نون چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں. جو چیزیں ہم ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں یا کسی کا ایکسپیرینس ہم سن چکے ہوتے ہیں, اس سے ہمارا خوف کم ہو جاتا ہے. اب ہم نے انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسے شخص کو ہم نہیں جانتے who has already died and then told us by coming back کہ یہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں, اس میں تو یہ ہوتا ہے. ایسا ہم نہیں جانتے, اس لیے ہمارا وہ خوف وہیں کا وہیں. شروع میں جب ایئرپلینز آئے لوگ بہت ڈرتے تھے, پھر ان کو لوگوں نے بتایا نہیں کچھ نہیں ہوتا, ٹیک آف ہوتا ہے, تھوڑا سا شور ہوتا ہے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا ہے. تو وہ ایکسپیرینس شیئر کیے, ڈر کم ہوئے, خود کیا اور کم ہوئے, اس طرح پیپل اسٹارٹ گیٹنگ پریپیئرڈ فار دیٹ تھنگ. بٹ ایون دین جب ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ایٹ دی ایج آف 92 از لافنگ, اٹ مینس ہی از ناٹ اسکیئرڈ آف ڈائنگ, ہی نوز اینی باڈی کین ڈائی. لیکن the one who is at the age of 92 has more chances, has more probability of dying. But he is very happy because now the God has given him that strength to face it. So, یہ سارے کا سارا ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. چینج کو مینج کرنا, اس کے لیے آپ کو لوگوں کو پہلے پریپیئر کرنا پڑتا ہے. اگر تو آپ نے لوگوں کو ٹھیک پریپیئر کر لیا ہے, then the change will be successful. چاہے وہ کسی پروسیس میں چینج ہے, چاہے وہ کسی پروڈکٹ میں چینج ہے, یا ٹیکنالوجی میں ہے, یا کسی سسٹم میں ہے, یا کسی مینجمنٹ یا بزنس پروسیس میں ہے, تب وہ سنک ہو جائے گی. لیکن بغیر چینج کے لیے گراؤنڈ ورک کیے بغیر چینج لانا, یہ تو ایسے ہی نا جیسے آپ کسی کہیں کھیتی میں کہ میں نے کھیت لگانا ہے,
لیکن میں نے زمین پریپیئر نہیں کرنی, میں نے ایٹ رینڈم سیڈ پھینک دینے ہیں, کھیت لگ جائے. ایٹ رینڈم پودے اگائیں گے, بٹ ول یو کال اٹ اے کھیت اور اے فیلڈ؟ نو. کھیت اور فیلڈ ول ڈیمانڈ یو ٹو پریپیئر دا سوئل فرسٹ اینڈ پریپیئر اٹ اکارڈنگ ٹو واٹ یو وانٹ دا روز ٹو بی لائک. کتنا ڈسٹینس آپ چاہتے ہیں, کس طرح آپ نے اس کی واٹرنگ کرنی ہے, وہ ساری کی ساری ٹریبیوٹریز آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ اس کھیت کو تیار کریں گے, ورنہ تو نہیں کر سکتے. سو چینج از کامن, اٹ از ایوری ڈے فینومینا. یہ ہر سیکنڈ ہر پل میں ہمارے ساتھ ہے. بٹ اسٹل when we want to change people for a major change, or when we want to change something suddenly, then we need to prepare people for that change. اب جنرلی بھی لائف میں آپ دیکھتے ہیں, موویز میں, ڈراماز میں, کسی نے بری خبر کسی کو دینی ہو تو سڈنلی نہیں دی جاتی. اچھی خبر بھی لوگ سڈنلی نہیں دیتے ٹو اے ہارٹ پیشنٹ, بیکاز ہی مائٹ ریئیکٹ ٹو دیٹ, ہی مائٹ گیٹ ایکسائٹیڈ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ ہی کین ہیو اے ہارٹ اٹیک. So you gradually give that news. You gradually give that piece of information. So all these changes which we have discussed so far will not be of any use if the proper groundwork is not done. ایک تو ہے نا continuous change تو ساتھ ساتھ چل رہی, ہم تو اس کو بھی نہیں چلاتے. Continuous change کو بھی اگر ہم بھول جائیں تو پھر تو ہم بالکل ہی آؤٹ آف سنک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگوں کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ اپنی اسکلس کو پالش کرنا ہے, یہ سیمینار اٹینڈ کر لیں, یہ ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کر لیں, وہاں سے اسکلز لے لیں, پالش کر لیں, تو ہم نے ایک کلچر کریٹ کر رکھا ہے جس میں لوگ ایٹ لیسٹ انکریمنٹلی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. بٹ when the time comes for a sudden major change, like a change in technology, like a change in product, or a change like a merger, that you have merged with a company and now you are interacting with new employees, with new people, with new colleagues, ان چیزوں کے لیے جب تک آپ ہیومن مائنڈ کو پریپیئر نہیں کریں گے, جب تک آپ ویلیوز اور بلیفس لوگوں کے یا تو چینج کریں گے یا نئے بلیفس اور ویلیوز نہیں بنائیں گے, تب تک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو absorb these changes, because as we have already seen, these changes are interdependent. کوئی بھی چیز مینجمنٹ میں ایسی نہیں ہے جس کو آپ آئسولیشن میں ہلا سکیں, because all the various parts of a company, like our body, like a living organism, are coordinated with each other. Like in our case, if it is possible, ایک healthy آدمی کا آپ ایک kidney نکال دیں تو اسے کچھ بھی نہ ہو. But if you take both of kidneys out, that is incompatible with life. And even taking one kidney out and then not taking precautions is out of compatible with life. So one system, you tinker with one system of human body and you can destroy the whole systems. بالکل اسی طرح organizations, کیونکہ living systems ہیں. ہم نے پہلے ہی اوپن سسٹمز تھیوری میں ایکسپلین کیا ہے کہ آرگنائزیشن از لائک اے لیونگ سسٹم, اٹس لائک اے لیونگ سیل, اٹ انٹریکٹس ود دی انوائرمنٹ لائک اے لیونگ سیل. اس میں آپ ایک کمپوننٹ کو بھی چینج کریں گے تو وہ سارے کا سارا آپس میں لنکڈ ہے. وہ ڈیڈ سسٹمز تو نہیں ہے کہ یہ چیئر یہاں پڑی ہے تو میز وہاں پڑی ہے, اف آئی پش دس چیئر فارورڈ تو اس میز کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اس میز اور کرسی کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا, بیٹھا نہیں جائے گا. لیونگ سسٹمز میں آپ ٹنکرنگ کریں گے ایک جگہ تو دوسری جگہ ڈیفینیٹلی اس کے کئی جگہوں پہ افیکٹس آئیں. سو چینج از ٹو بی ٹیکن ایز اے فینومینا وچ پروویڈز دی آرگنائزیشن ان اٹس انٹائرٹی. ود دیٹ ڈسکشن وی کنکلوڈ not the topic of change, but we conclude the session of today. We will keep on talking about change, and innovation will be our next subject in sessions to come. Till then, it is Khuda Hafiz. Thank you very much.